4 जनवरी को शाम 4:11 के ऊपर टीवी चैनल्स पे खबर चली तो मुझे बच्चे ने बताया कि अब्बू जी मैं क्या बात है कि मुमताज़ साहब ने तो गवर्नर को वासिल जहन्नम कर दिया। सही। तो मैंने उन्हें कहा कि बात सुनो, मुमताज़ कादरी और भी तो हो सकते हैं, जी जी एक जी, हमारा ही तो नहीं है बेशक ना। ऐसे ही ऐसे। वो तो सुबह इस काम के लिए निकला है कि मैंने सैलरी लेनी है और वापसी पे ससुराल जाना है। तो जब मैंने देखा टीवी की तरफ तो मुमताज़ कादरी शहीद की तस्वीर चल रही थी और साथ ही मेरा नाम भी आ गया, पूरा डेटा आ गया, पूरी ख़ानदान का वो सिलसिला चल पड़ा, जी जी ये हो जी, गया। तो मेरे गाजी को उस कमरे में खड़ा किया, मैंने हाथ खाली रखा, उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला कि देखो अपने बेटे को। मैंने कहा जी देखूंगा। देखा तो आपको दोनों तरफ से टार्च किया जा रहा था, बोर्ड लगे हुए थे इस तरफ से इस तरफ, और आप मुस्कुरा रहे थे तो लबों पे यही था, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने चाहने वाला हूँ, सुभान अल्लाह। दूसरे दिन हमें किसी और जगह ले गए, हत्ता कि 4-5 दिन हम चलते रहे रात के सफ़र में, कभी तहखानों में चले गए, कभी किस जगह पे चले गए। ये आपको भी साथ ज़ेर हिरासत रखा है शुरू में? जी बिल्कुल, हम 5 बेटे और जी जी जी, हमने साथ ज़ेर हिरासत। तो अच्छा, ये फिर आप बात कर रहे हैं उस वक्त बेटे भी सारे ज़ेर हिरासत थे? हाँ जी जी जितने सारे बिल्कुल ज़ेर। बिल्कुल जी जी, तो एक रात ऐसी आई कि चौथी रात है या 5वीं है या तीसरी रात है, उस रात में एक ऐसी जगह ले गए हमें जहाँ मेरे गाजी को एक रूम में खड़ा किया गया और वहाँ इतनी हीट है और इतनी उसमें हीट है कि आदमी 2 मिनट के अंदर कपड़े और जिस्म जो है वो पिघलना शुरू हो पिघलना जाता है। शुरू, ये अल्लाह, मांस जो है ना अलग होने हड्डी लगा। से अलग और हड्डी अलग। उस रूम में आकर रखा और मुझे बुलाया गया कि गाजी साहब के वालिद मोहतरम को बुलाएं। मैं गया अंदर, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मुझे कहने लगे बाप की बात बेटा मान मानता लेता है। है, हम तो बहुत कुछ कह सके हैं कि ये हमारा पेटी भाई है, हम इसे बचाएं, इसे बचाएं। बचाएं। तो ये बात को मान नहीं रहा, आप कहेंगे तो मान जाएंगे। ये तो एक है ना, ये मुमताज़ कादरी एक है आपकी हिरासत में और एक ने काम किया और सारे मेरे बेटे इसी रास्ते पे चले जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। ऐसी बात नहीं है सर। दुनिया भर से, पाकिस्तान से ज़ायरीन उर्स मुबारक पर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाते हैं। उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाई, उसकी तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? इस दफ़ा 22 और 23 फरवरी को उर्स हो रहा है, क्योंकि माह रमज़ान 28 को चाँद देख रहे हैं तो करीब आ रहा है। डेट का आगे पीछे करना, ये रमज़ान मुबारक आ रहा था तो उसमें बड़ी मुश्किलात पैदा होनी थी, ज़ायरीनों के लिए भी और वहाँ इंतज़ामिया के लिए भी। तो रोज़ा भी, फिर उसके बाद तरावी भी, ये जी 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 जी, मामलात थे, इसलिए मैंने फिर 4-5 दिन से पीछे पहले कर कर दिया। दिया पीछे। 22 फरवरी को और 23 फरवरी को। 22 फरवरी को हम गाजी साहब के मज़ार की गुस्ल देंगे और जी जी, चादर पोशी फरमाएंगे और नात खानी भी और कुरान खानी भी होगी और कोई उलमा वगैरह आ गए तो वो खताब भी खिताबात फरमाएंगे। खताब सही हो करेंगे। गया। कि हमने किसी को स्पेशल करके या दावतनामे नहीं दिए जी जी कि जी आपने आना है तो आपने आना है, आपने नहीं। हमने नेट पर जो वीडियो दी है वो जी चल जी, रही है सबको दावत आम है। जी, सबको दावत आम है, उसमें जो भी आए हमारे सरों पर सर, बेशक बेशक। सरों पे आंखों पर, साथ साहब आए, दूसरे लोग आए, जी कोई जी भी आए, कोई जी जी, उलमा वगैरह भी आए बिल्कुल हमारे, बिल्कुल, तो हम उन्हें वेलकम वेलकम करेंगे। करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नकीबुर रहमान चिश्ती और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम एनएम पॉडकास्ट। तमाम नाज़रीन को एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम है शहीद नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाज़ी मलिक मुमताज़ हुसैन क़ादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आपको खिराज तहसीन पेश करने के लिए आपके 9वें उर्स के मौके पर ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद नामूस रिसालत गाज़ी मलिक मुमताज़ हुसैन क़ादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के घर में, बाराकऊ इस्लामाबाद, आपके मज़ार शरीफ के साथ मुंसलिक जो आपकी रिहाइशगाह है वहाँ पर हम मौजूद हैं। और आज की शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है, हमारी खुशबख्ती है कि इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं।
ہمارے ساتھ موجود ہیں شہید ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری، شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی قدر الحاج ملک محمد بشیر اوان صاحب۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج کے پروگرام کے لیے آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ نہیں جی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم ہر وقت حاضر ہیں اس بات کے اوپر۔ غازی صاحب کے والد سے گفتگو کا آغاز شروع سے یہاں سے کرتے ہیں، کیونکہ جو غازی صاحب کی سیرت کے حوالے سے بات ہمیں آپ سے مل سکتی ہے وہ کسی سے بھی نہیں مل سکتی۔ جی، غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے حوالے سے ذرا بتائیں، بچپن انہوں نے کیسا گزارا، کیسی زندگی اپنے محلے کے اندر گزاری، کیسے لوگوں کے ساتھ روابط تھے، تو اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ غازی ممتاز حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بچپنے سے پیدائش سے ہی ان کا بولنا، چالنا، اٹھنا، بیٹھنا اہل محلہ، اہل بستی، اہل پڑوس سے الگ تھلگ تھا۔ حتیٰ کہ ہم جو گھر والے تھے، ان کے بھائی تھے، بہنیں تھیں، میں تھا، ان کی والدہ محترم تھی، تو لیکن بے سود بے زار کسی سے وہ بات نہیں کرتے تھے۔ اپنی ایک ان کی لائن تھی جس میں وہ بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا ہم لوگوں سے الگ تھلگ تھا۔ صحیح صحیح صحیح۔ نماز کے بہت پابندی کرتے تھے، چھوٹی عمر میں 5 اور 6 سال کی عمر جو ہے وہ ایک شروع سے نماز کے پابند تھے۔ نماز اور میلاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے پاس اگر پیسے نہ بھی ہونا تو ماں سے کہہ دیتے تھے کہ امی جان مجھے 10 روپے دے دیں، ادارے ہی دے دیں، جی جی میں آپ کو دے دوں گا۔ تو میں نے کچھ چیزیں بازار سے لانی ہیں، کچھ ٹافیاں لانی ہیں، کچھ چنے لانے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو باہر سے لانا ہے، اور اندر جو کمرہ انہیں دیا ہوا تھا اس کمرے میں آدھے کمرے میں چادر تان لیتے تھے، اور اس کے پیچھے بیٹھ کر بچوں کو میلاد کی تربیت بھی دینی، اور نعت خوانی بھی کرنی، اور قرآن خوانی بھی کرنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اہل محلہ سے بھی ایسے تھا، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، انہوں نے مسجد جانا ہے، اور دعوت اسلامی سے بھی ان کا بہت لگن اور پیار تھا۔ جی جہاں جی جی پروگرام کوئی ہو رہا ہے یا کوئی محفل ہو رہی ہے، اس میں چاہے رات کے 12 ہیں، انہوں نے وہاں پہنچنا ہے، جب ماشاء تک اللہ۔ وہ ختم نہ ہو تو اس وقت تک وہ وہاں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ اپنے پیر و مرشد سے بھی بہت ہی عقیدت اور بہت محبت رکھتے تھے، کراچی والے جو ہیں۔ تو ساری باتیں پڑھنا، میں مدرسے میں پڑھنا، کالج میں جانا، یہ ان کا فرسٹ ہی، ہر کام میں وہ فرسٹ ہی جی آتے جی جی تھے۔ اچھا۔ تو بڑے بڑے علماء اعظام بھی ان سے قرآن سنتے تھے، ماشاء اللہ۔ اور پوچھتے تھے ان سے، یار ممتاز کہاں سے کرو قرآن سیکھا ہے آپ نے؟ تو سناؤ ہمیں، قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو وہ سنایا کرتے تھے۔ جس مدرسے سویڈن کالج میں آپ گئے، وہاں عائشہ لاسانی اسکول میں گئے، ایک اسکول اور تھا اس میں بھی پڑھا، لیکن جب انہوں نے اینڈ کیا تو اس وقت عمر بھی آپ کی تقریباً 12 13 14 سال کی سے صحیح 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 اوپر ہو صحیح۔ گئی تھی۔ تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سویڈن کالج میں گئے، واپس 12 بجے آئے، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، باپ بیٹا، کھانے کی تیاری ہو رہی تھی، بھائی کھانا کھا لیں۔ تو کھانا کھاتے ہوئے 3 4 روٹیاں آگے پڑی ہوئی تھی، تو کھاتے کھاتے میں نے 2 ٹاپیں کھائی، اور ابھی کھانے کی بھوک تھی، لگا کھا رہا تھا، تو انہوں نے 3 نوالے لگائے۔ 3 نوالے جب لیے تو چوتھے نوالے پر انہوں نے ہاتھ روکا اور کہا الحمدللہ۔ اچھا۔ تو میں نے کہا، یار بات سن، اللہ نے تجھے کتنی باڈی دی ہے، کتنی قوت و طاقت دی ہے، تو 3 نوالے آپ نے نوالے کھائے، اور الحمدللہ بڑے جھتے ہوں، اور آج کے صبح بھی ناشتہ تو بالکل ایسا کرتے ہو، معمولی سا۔
تو یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو جان بات یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے یہ 3 لقمے کافی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، زندہ رہنے کے یہ لیے 3 یہ لقمے 3 لقمے بہت بڑی بہت بات بڑے، ہے۔ باقی جتنا آپ کھاتے جائیں جی جی پیتے جائیں اتنا یہ جسم بڑھتا جائے گا، اور بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ بالکل، میں رج گیا ہوں، آپ کھائیں۔ سبحان اللہ سبحان، تو پھر میں نے بھی آدھی ٹاپ کھائی اور چھوڑ دیا۔ تو مجھے کہنے لگے ابو جی ایک بات کرنی ہے آپ سے، اگر آپ اجازت مجھے دے دیں تو کام ہو جائے گا۔ صحیح، تو میں نے کہا کیا بات کرنی ہے بتائیں آپ۔ تو کہنے لگے اب میں نے پڑھنا جو ہے یہ ختم کر چکا ہوں میں، مجھے ہر زبان بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں جی جی جی، بہت۔ تو اب پڑھنے والی بات تو ختم کر رہا ہوں، اب مجھے اجازت دیں، میں نے نوکری کرنی ہے۔ صحیح ہو گیا، تو میں نے کہا یار نوکری ہے لیکن آپ پڑھیں، جب تک آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، دین اسلام آپ پڑھیں، آپ آگے بھی اسی عمل پہ ہیں، اور آپ بھی جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ بالکل بالکل، میں دیہڑی لگاتا ہوں، جو پیسے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو رزق حلال کھلانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے دادا جان اپنی گود میں جب رکھتے تھے تو وہ میرے چہرے کو اپنے چہرے سے لگا کر کہتے تھے کہ بات سنو یار، زندگی میں 2 کام کرنے ہیں آپ نے، اور یہ کام اگر چھوڑ دیے تو زندگی چھوٹ جائے گی، اگر اپنا لیے تو زندگی بن جائے گی۔ تو ہم مزاق سے دادا جان کی داڑھی بھی کھینچتے تھے، تو کہتے تھے جی بتائیں ہمیں وہ کون سے کام ہیں؟ تو وہ کہتے تھے ایک رزق حلال، ماشاء اللہ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ کسی کا مال و زر نہیں اٹھانا ہے۔ یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے یہ بڑی ہستیاں لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہ بہت کچھ کہتا ہے آدمی کو، یہ ہونا چاہیے، کاریں ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن نہیں، یہ اس کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا بھی ہے۔ تو جب یہ ایسے معاملے آ جائیں تو آپ نے اپنی قبر کو سامنے رکھنا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، قبر کو سامنے سامنے رکھنا ہے۔ رکھنا ہے، پھر اگر کسی کا مال در پڑا ہوا ہے تو پھر اگر ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اٹھا لے، لیکن جب قبر اپنے سامنے رکھو گے تو پھر کبھی اٹھا نہیں سکو گے، سبحان اللہ، اور بڑے سے بڑا آدمی ہوگا، اس کی کوئی چیز ادھر ہوگی، آپ اس کے سامنے بیٹھیں گے نہیں، جی جی جی، آپ کی نظریں نیچے رہیں گی۔ نیچے رہیں گے، تو یہ ہمیں وصیت تھی، ہم اسی پر اللہ نے ہمیں قائم اور دائم رکھا۔ تو یہ سمرنی کا ہے۔ جی جی، تو لیکن بات یہ ہے کہ آپ پڑھیں، یہ نوکری کے چکر کو چھوڑیں۔ تو کہنے لگے کہ ابو جی میں نے نوکری کرنی ہے۔ صحیح ہو گیا، تو میں نے کہا کہاں کرنی ہے بتاؤ تو صحیح نا، جی جی جی، فوج میں جانا ہے، کدھر جانا ہے کدھر جانا ہے؟ بتائیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ابو جی میں نے پولیس میں جانا ہے۔ پولیس میں جانا ہے، تو جب یہ جملہ آپ نے استعمال کیا تو مجھے تھوڑا سا مایوسی بھی، دل میں غصہ آیا کہ یہ کون سا محکمہ آپ نے سلیکٹ کر لیا بھائی، پولیس پہلے ہی بدنام، جی 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 جی، سارے ہی تو نہیں ہوتے ہیں لیکن کچھ ہیں، جی جی، ایسے کچھ کالی بیڑے ہیں جن کی وجہ سے بھیڑ ٹیم، ہیں بالکل۔ جی تو جی آپ ایسا کریں، اگر آپ نے نوکری کرنی ہے تو آپ فوج میں جائیں، جی جی فوج جو ہے یہ سرحدوں کی حفاظت جی کرتی ہے، جی 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 پولیس مرکز کی کرتی ہے۔ جی جی، ایسے ہی ہے، تو ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد سے سارے فوج میں سن 47 میں شہید ہوئے، ہمارے چچے 2 شہید ہوئے، پھر سن 65 میں بھی ہمارے کافی رشتہ دار شہید ہوئے، پھر سن 71 میں بھی ہوئے۔ تو آپ فوج میں جائیں، اس محکمے کو چھوڑ دیں، صحیح، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو جی بات آپ کی بھی درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے جانا ہے پولیس میں جانا ہے، بھرتی ہونا ہے، اور میں نے اتنی کون سی لمبی نوکری کرنی ہے، 9 سال کے قریب آپ کے گھر آ جاؤں گا، آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، تو جب یہ جملہ آپ نے فرمایا تو میں نے
سوچا کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جی 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 نوکری ہوئی کوئی نہیں، ٹریننگ نہیں ہوئی، لکھت پڑھت نہیں ہوئی، تو یہ پہلے ہی بندہ گھر واپس آ گیا نوکری کر کے. خیر یہ جملہ بھی میں نے لکھا اٹھ کر اپنی ڈائری میں کہ اس صحیح صحیح جملے میں کوئی حکمت اللہ کی ہے. بے شک بے شک تو میں نے کہا پھر دوسری بات سنو، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، دیہڑی دار آدمی ہوں، میرے پاس تو نہ پیسہ ہے نہ کتنی چیز ہے کہ میں کم و بیش اس محکمے میں جانے کے لیے 3 ساڑھے 3 4 لاکھ روپے کی ضرورت پڑتی ہے ایک کنسٹیبل. جی جی ایسے ہی ایسے ہی تو میں پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ میرے پاس پیسے وہی ہوتے ہیں جو میں آپ کو کھلا دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ابو جی نہ دینے والا ہوں نہ لینے والا ہوں، اس بات کا آپ فکر نہ کریں، صرف آپ کی مجھے اجازت چاہیے. صحیح تو میں نے کہا ٹھیک ہے جائیں آپ، میں تجھے روک بھی نہیں سکتا کہ جائیں، لیکن میرے خیال میں یہ مشکل ہے. تو صبح وہ نکلے، ٹرننگ تھی، وہاں دوڑ میں بھی پاس آئے، ریٹرن میں بھی پاس آئے، اور چھاتی میں قد میں سارے جتنے عمل ان کے ہوتے ہیں ان سب علموں میں فرسٹ ہی آئے. صحیح 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 اور حتیٰ کہ جو پولیس افسران وہ دوڑ دیکھ رہے تھے، لکھت پڑھ دیکھ رہے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کہا یار ممتاز یہ لڑکا یار کچھ عجیب سا اس کا جسم ہے، آؤ کھانا کھا لو. تو کھانا بھی انہیں کے ساتھ کھایا دربار. سبحان اللہ تو وہ جب واپس گھر آئے تو مسکراتے ہیں. اندر جب داخلہ کیا نا، میں نے کہا کیا بات ہے، خیریت ہے بھائی؟ وہ کہنے لگے ابو جی میں نے کہا تھا نا، نہ دینے والا ہوں نہ لینے والا ہوں، تو میں تو سلیکٹ ہو گیا ہوں سبحان اللہ بغیر سفارش کے کسی کی کچھ بھی سفارش. بالکل بالکل میں سلیکٹ ہو گیا ہوں اور میں نے صبح جانا ہے. سبحان اللہ اچھا بھائی چلیں یار ٹھیک ہے، تیری خواہش ہے تو جا، ٹھیک ہے. تو اس میں ٹریننگ بھی ہوتی ہے محکمے کی اور کافی معاملات ہوتے جی ہیں جی جی 6 7 مہینے، لیکن ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی جی، کوئی صحیح صحیح معاملات نہیں ہوئے. صحیح صحیح یہ فوراً ہی جیسے اپنی وہاں پہنچے محکمے میں، تو آج بے نظیر کے ساتھ ہیں ڈیوٹی لگ گئی ہے، دوسرے دن چودھریوں کے ساتھ، گجرات والوں کے ساتھ لگ جی گئی جی ہے، جی نون جی لیگ والوں کے ساتھ لگ جی گئی ہے. جی یعنی ڈیوٹیاں پر ہی رہے. صحیح 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 جس نے دیکھا نہیں، جس کارڈ نے افسر نے دیکھا، اس نے کہا یہ بندہ جو ہے نا یہ آپ نے اس کارڈ میں لو. صحیح تھوڑا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی 4 جنوری 2011 آ گیا، ٹھیک ہو گیا. غازی اسلام شہید ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، کوسار مارکیٹ اسلام آباد. گورنر ہیں پنجاب کے سلیمان تاثیر ان کو واصل جہنم کیا. جی تو آپ کے تو علم میں نہیں ہوگا غازی صاحب یہ میں کرنے والے ہیں، جی سر میں تو برملا اس کے یہ بعد کہتا کیا پھر معاملات ہوئے جی جب آپ کو اس واقعے کا پتہ چلا، پتہ اور چلا. پھر جب آپ کی غازی صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی گرفتاری میں، ڈیالہ جیل میں ہوئی یا تھانے میں ہوئی، تو اس وقت غازی صاحب کے کیا تاثرات تھے؟ میں اس لیے کہ پہلے دو جملے بولے تھے کہ غازی صاحب کی جو بچپن سے لے کر نا جی شادی تک کے معاملات، واقعات، روحانیت، دنیاوی بولتا جاؤں تو ختم نہیں ہوتے ہیں. جی 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 سمجھے نا؟ ایسی ایسی جہاں ہم چھوڑ رہے ہیں اس سے آگے بہت کچھ ہے، جی جی بے شک بے شک لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ کیا کہا آپ نے؟ 4 جنوری 4 2011 جنوری 4 جنوری کے دن اس دن 2 دن آپ ریسٹ پر تھے اچھا ریسٹ پہ تھے. اور 2 ماہ کی سیلری آپ نے نہیں لی تھی. اچھا تو 2 دن ہی پہلے آپ خاموشی سے باہر سے آنا اور اپنے روم میں چلے جانا اور لیٹ جانا، صحیح حتیٰ کہ اپنی وائف سے بھی کھل کر کوئی ایسی بات نہیں کرنا، ہنسنا کھیلنا نہیں ہے. مجھ سے ہر روز ڈیلی آتے تھے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، لیکن 2 دن سے وہ بالکل خاموش تھے. تو میں نے باؤ سے پوچھا بیٹا بات سنو، ممتاز کیا بات ہے، نہ ادھر آ رہا ہے نہ بھائیوں کے ساتھ مل رہا ہے اور وہ کمرے میں آتا ہے خاموشی سے لیٹ جا، آپ دونوں میں سے کوئی جھگڑا تو نہیں؟ تو باؤ نے کہا ابو جی ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا تو پھر معلومات کرو، ان کی وردی چیک کرو، وردی میں کوئی ایسی دوا نہ ہو یا پیسے نہ ہو، جی 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 ضرورت ہو تو مجھ سے نہ مانگنے میں شرم پریشانی کی کرتا وجہ ہوں. کیا ہے بھائی؟ پریشانی کیا ہے، وجہ وجہ پتہ چلے گی. انہوں نے چیک کیا، 300 روپے پڑے ہوئے تھے ان کی وردی میں.
500 روپے میں نے اور باؤ کو دیے کہ یہ بھی ان کے ساتھ رکھ دو. رکھ تو اچھا چلے پوچھتے ہیں کیا بات ہے. تو اتنی دیر میں وہ اٹھے تو اندر آئے. یہ محمد علی رضا قادری صاحب جو جی ہیں جی جی یہ 18-20 دن کے تھے اس وقت. جی 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 آئے تو کہنے لگے ابو جی میں نے دفتر جانا ہے تو واپسی پہ میری دو میری ریسٹیں ہیں. میں واپسی پہ سسرال جاؤں گا اور اجازت دے میں ابھی 9 بجے 10 بجے واپس آ جاؤں گا. صحیح. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کو بتایا یا بھائیوں جی کو جی یا جی جی بہنوں جی کو جی یا کسی آدمی کو خبر نہیں ہے. وہ خبر نہیں. ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ امر ہو گیا، امر ہو چکا، بے شک بے شک لیکن میں باپ ہوں. بے شک. شاہد مجھ سے شیئر کرتے، میں ایک بات عام کر رہا ہوں، جی 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 مجھ سے شیئر کرتے کہ ابا جان میں نے یہ کام کرنا ہے. تو میں ایک بات دنیاوی ایک بات کرتا ہوں کہ شاید میں ہی کہہ دوں اپنی حالت دیکھ کر یا اپنے آپ کو دیکھ کر کہ یار میں غریب آدمی ہوں، تو نے ایسا کام قدم اٹھانا ہے تو یہ تو بڑی مشکلات ہو جائے گی. علماء زام روڈوں پر ہے، پیرانے زام روڈوں پہ ہیں، اس کے لیے یہ ایسے جلوس نہیں کر رہے ہیں. جی جی ایسے ہی. شاید میں کہتا ہے شاید کی جی بات جی کر رہا شاید کی بات. ہوں لیکن ایسے نہیں تھا کیونکہ پرورش ہی آتی تھی. جی جی بالکل بالکل. تو کسی کو پتہ نہیں، نہ ماں کو پتہ ہے، نہ وائف کو، نہ باپ کو، نہ بھائیوں کو، کسی کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. 4 جنوری کو شام 4:11 کے اوپر جب ریڈیو اپنا ٹی وی چینلز پہ. ٹی وی چینلز پہ خبر چلی تو مجھے بچے نے بتایا کہ ابو جی میں کیا بات ابھی کہ ممتاز صاحب نے تو گورنر کو واصل جہنم کر دیا. صحیح. تو میں نے انہیں کہا کہ بات سنو، ممتاز قادری اور بھی تو ہو سکتے ہیں، جی جی ایک جی ہمارا ہی تو نہیں ہے بے نا. شک ایسے ہی ایسے. وہ تو صبح اس کام کے لیے نکلا ہے کہ میں نے سیلری لینی ہے اور واپسی پہ سسرال جانا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ابو جی آپ ٹی وی کے اوپر نظر رکھیں، ذرا دیکھیں. تو جب میں نے دیکھا ٹی وی کی طرف تو ممتاز قادری شہید کی تصویر چل رہی تھی اور ساتھ ہی میرا نام بھی آ گیا، پورا ڈیٹا آ گیا، پوری خاندان کا وہ سلسلہ چل پڑا، جی جی یہ جی ہو گیا جی وہ. بس اس میں 15 منٹ تھے. میں نے سب یہ 15 جیسے دیکھا تو میں نے بچیاں تھی، بچے تھے 5 وہ بھی ساتھ ہی تھے، بچیاں بھی تھیں. میں نے کہا بات سنو میری صاحب ادھر اکٹھے ہو جاؤ، میرے پاس آؤ. تو جب آ گئے تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، کسی کو رونے کی ضرورت نہیں، کوئی دل میں پریشانی نہیں کرنی. آپ وضو بنائیں، سب سین میں صف بچھائیں، ہم 2 رکعت نماز نفل اللہ کے ہاں شکرانے کے پڑھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر ایک بیٹے نے فوراً یہ عمل کیا اور صف بچھائی، ہم نماز پڑھنے لگے، جماعت بھی. تو جماعت جیسے ہوئی میں خود ہی صف کو کلوز کر رہا تھا تو آئی جی صاحب بنیامین، جی جی آج کل وہ فاٹا میں ہیں، اچھا اچھا اچھا. یہ باہر آگے، ملک رحمان آ گیا وزیر داخلہ، جی 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 وہ بھی باہر آگے جناب. انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم اندر آنا چاہتے ہیں بھائی. میں نے کہا جی ایک آدمی جو بھی آیا جی صاحب آپ آ جائیں یا کوئی اور متعلقہ آفیسر آ جائے، اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی پولیس والے یا والیاں نہیں داخل ہو سکتی. صحیح. تو جب یہ میں پیغام ان کو گیا تو وہ اکیلے آئے، ہاتھ میں چھوٹا سا روپ ڈنڈا بھی پکڑا ہوا ہے. صحیح صحیح صحیح. وہ آ کے دروازے میں کھڑے ہوئے، مجھے کہنے لگے، میں ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا. جی 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 تو جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا ہاں جیسے میں نے سنا ایسے ہی میں پا لیا کہ بیٹے نے قتل کر دیا اور باپ پاس رہا ہے. یہ آئی جی نے کہا ہے. ہاں جی یہ آئی جی نے. کمال کی بات ہے جی جی. جی اچھا تو آپ کو پھر چلنا ہوگا. میں نے کہا جی حاضر. ایک تو آپ کے پاس ہے نا، بھاگا تو نہیں ہے نا، جی 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 اور باقی میرے ساتھ ہے کھڑے ہیں. بے شک بے شک. اس کے علاوہ میری فیملی کا کوئی آدمی آپ نہیں اٹھا سکتے نہ لے جا سکتے. مجھے میرے بچوں کو بیٹوں کو جہاں لے جائیں ہم حاضر ہیں، ایک تو آپ کے پاس ہی ہے. تو وہ پھر تھوڑے مسکرائے، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا. تو باہر بھی کچھ لوگ چھوڑنے، میں نے کہا جی میرے گھر کی نگرانی جو ہے
جی اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے، بے شک مجھے کسی پولیس کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا۔ میں نے کہا جی میں سگنیچر دیتا ہوں، دیکھ لو، مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے، کسی سے خوف نہیں ہے۔ اچھا چلے باہر نکلے تو ہمیں پہلے صادقہ باغ تھانے میں لے جی گئے، جی تھانہ صاحب کا وہاں انہیں بھی اللہ خوش رکھے، جزائے خیر دے، آمین انہوں نے ہمیں گرم کمبل دیے، کھانا بہترین ہوٹل سے منگوا کر پیش کیا، ہیٹر جلا کر ہمارے سامنے رکھے، خود نیچے بیٹھ گئے۔ اچھا تو جو سمجھدار افسر ہوتے ہیں وہ سمجھا بھی دیتے ہیں جی 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 کہ ہم سے ناراض نہیں ہونا، بے شک بے شک ہم سے ناراض نہیں ہونا، اور ہر کام میں آرڈر ہوتے ہیں، آرڈر ٹو آرڈر چلنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ایسے تو میں نے کہا سر ایسی بات نہیں ہے۔ تو اتنی دیر میں غازی صاحب جس روم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، 6 آدمی، 5 میرے بیٹے تھے، 6 میں تھا، 7 جو روم تھا اس میں غازی صاحب تھے، جہاں سے گرفتار کر کے لائے نا کسار مارکیٹ سے، تو وہاں اس کمرے میں غازی صاحب تھے اکیلے، اور ایک ایس ایچ او صاحب تھے، ڈی پی او، یہ سارے تھے، اور اس کے ساتھ جو روم تھا اس میں 27 گارڈ جو باقی تھے وہ تھے۔ صحیح ہو گیا، تو وہاں مجھے آواز آئی، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ میں نے کہا سر اگر میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو، تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو؟ میں نے کہا جی اگر آپ دکھا دیں تو ٹھیک ہے، نہ دکھائیں تو ہم زبردستی تو نہیں کر بالکل سکتے، یہ بالکل آپ کی مرضی آپ پر کی مرضی پہ منحصر ہے۔ ڈیپینڈ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا، بوٹ کی نوک سے تھوڑا سا دروازہ 4 انچ کھولا، اور مجھے ساتھ اپنی بیک میں رکھا، دیکھا تو قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بیڈ کے اوپر، اور نعت پڑھے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، اور متعلقہ جو افسر تھے وہ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ میں نے کہا سبحان اللہ، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے سر۔ بیٹھے کہ پھر دوسرے دن ہمیں کسی اور جگہ لے گئے، حتیٰ کہ 4-5 دن ہم چلتے رہے رات کے سفر میں، کبھی تہ خانوں میں چلے گئے، کبھی کس جگہ میں چلے گئے، کبھی کس جگہ۔ یہ آپ کو بھی ساتھ زیر راست رکھا ہے شروع میں؟ جی 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 بالکل، ہم 5 بیٹے اور جی 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 ہم نے ساتھ ہیں۔ زیر راست۔ تو اچھا پھر یہ آپ بات کر رہے ہیں اس وقت جی بیٹے بھی سارے زیر راست تھے؟ ہاں جی جی جتنے سارے زیر بالکل بالکل، جی ٹو جی زیڈ بتا رہا ہوں نا۔ جی جی تو ایک رات ایسی آئی کہ چوتھی رات ہے یا 5ویں ہے یا تیسری رات ہے، اس رات میں ایک ایسی جگہ لے گئے ہمیں جہاں میرے غازی کو ایک روم میں کھڑا کیا گیا، اور وہاں اتنی ہیٹ ہے، اور اتنی اس میں ہیٹ ہے کہ آدمی 2 منٹ کے اندر کپڑے اور جسم جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو پگھلنا جاتا شروع تھا، ہو یہ اللہ ماس جو ہے نا الگ ہونے ہڈی لگا سے الگ اور ہڈی الگ۔ اللہ اس روم میں آ کر رکھا، اور مجھے بلایا گیا کہ غازی صاحب کے والد محترم کو بلائیں جی آپ۔ میں گیا اندر، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ مجھے کہنے لگے باپ کی بات بیٹا مان مانتا لیتا ہے ہے، ہم تو بہت کچھ کہہ سکے ہیں کہ یہ ہمارا پیٹی بھائی ہے، ہم اسے بچائیں، اسے بچائیں بچائیں۔ تو یہ بات کو مان نہیں رہا، آپ کہیں گے تو مان جائیں گے، اگر آپ چاہیں تو ممتاز کو بلائیں۔ میں نے کہا جی آپ کی مرضی، بلائیں تو بلائیں، نہ بلائیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کسی افسر کو کہا کہ لائیں جی۔ غازی صاحب آئے، میرے سامنے کھڑے ہوئے، پہلے تو دیکھا مجھے، مسکرائے، مسکرانے لگے، کہنے لگے ابو جی ٹھیک ہیں آپ؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں۔ اچھا بھائیوں سے بھی پوچھا، بھائی کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی کیا پریشانی، کیا پریشانی؟ تو آئی جی صاحب کہنے لگے حاجی صاحب انہیں کہیں کہ اس وزن کو تھوڑا سا تقسیم کر لیں، صحیح ہو گیا، کسی کا نام اپنے کسی ساتھ لے تنظیم لیں کا کسی کا لیں تو بڑی بچت ہوگی۔ جی 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 میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہ امر جو ہے یہ ممتاز قادری شہید رحمت اللہ کا ہے، بالکل بالکل آپ نے ان سے پوچھا ہی ہوگا نا، آپ نے جواب دیا ہوگا،
اس میں ہمارا کسی قسم کا دخل نہیں ہے. بالکل بالکل. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا ہے بھائی 4 جنوری کو یہ کیا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ بے شک. تو ہم تو حیران تھے، لیکن یہ ہو گیا الحمدللہ. تو آپ ہی ان سے پوچھیں. ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ جی آپ کسی کا نام لے لیں، کسی تنظیم کا لے لیں یا کسی اور کا لے لیں، یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو ایک ہے نا، یہ ممتاز قادری ایک ہے آپ کی حراست میں، اور ایک نے کام کیا. اور سارے میرے بیٹے اسی راستے پہ چلے جائیں تو الحمدللہ میں کروں گا. ایسی بات نہیں ہے سر. انہوں نے کہا ہاں بھائی بتائیں. میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد محترم نے بڑی محنت اور بڑی کوشش سے بڑا رزق حلال کما کر 3 لاکھ آدمی نے مجھے 2 دن میں رپورٹ دی. ان کے نام پہ پر دستخط آئے، اہل محلہ، اہل بستی، وہاں شکریال تھا. تو بڑی محنت کی، سب بیٹوں پر پڑھایا لکھایا، دین دنیا کے سارے کام. تو شادی بھی آپ کو کرائی. اب آپ کا بیٹا بھی ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو باپ بوڑھا ہو چکا ہے. آپ تھوڑا سا وزن کو ادھر ادھر کریں تو ہم کوشش کریں گے. تو آپ نے کہا سر اور کچھ کہنا ہے؟ نہیں اور کیا کہنا ہے، بس آپ کے لیے جو کچھ کہنا ہے کہنا ہے. تو آپ نے فرمایا سر بات یہ ہے کہ یہ جو سٹار آپ کے بازو پر سجے ہیں یہ کس نے لگائے ہیں؟ کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے. اللہ لے سکتا ہے، ان کو لے بھی سکتا ہے جی نا. جی ایسے ہی ایسے. ہاں جی لے سکتا ہے. تو کیا جس نے مجھے بیٹا عطا کیا کیا اس کی وہ حفاظت نہیں کر سکتا؟ میرا باپ کرے گا، آپ کریں گے. جس نے دی ہے وہی اس کا نگہبان ہے. بے شک بے شک. اس کی آپ مجھے نہ بتائیں. باقی ایک سوال میرا بھی ہے، سنیں آپ، کہ روز محشر میدان عرفات کے اندر میرا سوال ہوگا آپ کے اوپر کہ میرے باپ کا کیا قصور ہے، میرے بھائیوں کا کیا قصور ہے، علماء اظام کا، پیران اظام کا کیا قصور ہے کہ آج 5 دن سے آپ نے جرگہ مال بنا کر رکھا ہوا ہے. جب ریٹرن دے رہا ہوں، بیان دے رہا ہوں کہ میرا اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، صرف دشمنی یہی تھی. حلف اس نے بھی ریاست پاکستان کا اٹھایا، حلف میں نے بھی اٹھایا. جی جی بالکل. دشمنی یہ تھی کہ میرے نبی کا گستاخ تھا. میں نے 3 مرتبہ لاہور میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں 3 مرتبہ مخاطب ہو کر کہا کہ گورنر صاحب یہ کام چھوڑ دیں. تو انہوں نے مجھ سے آگے الٹا ہی جواب دیا. میں نے 3 اپلیکیشن دی. ایک اپلیکیشن میں مجھے جواب آیا کہ گورنر ایسے استثنا ہے، یہ گرفتار نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. تو اس میں باقیوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں کیوں پکڑا ہوا، کیوں انہیں ایسے آپ نے رکھا ہے؟ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. یقین جانیں ان کی ٹانگیں اس طرح کام رہی، پولیس والوں کے. اور ہاتھ میں وہ جو رول ہوتا ہے گر گیا، پسینہ آ گیا. وہ ممتاز صاحب خدا کے لیے بس کریں. نہیں بس کی کیا بات ہے، ان کا کیا قصور ہے بتائیں نا. انہوں نے آرڈر کیا، ڈی پی او کو بلایا کہ 10 منٹ کے اندر ان ممتاز قادری کا خاندان جتنا بھی ہے ہمارے زیر حراست، انہیں اپنے مقام میں پہنچایا جائے، ان کو رہا کر دیں. رہا کیا جائے باعزت با طریقے سے. 5 دن کے بعد نہیں 10 منٹ کے بعد. نہیں، آپ کو زیر حراست 5 دن رکھا ہے نا. تقریباً 5 دن، ہمیں 4-5 دن پھر اس نے کہا کہ ان کو ریلیز کر دیں اس بیان کے ریلیز بعد. کر دو، صحیح 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 صحیح. اور جہاں جن کا جی چاہے وہاں چھوڑاؤ. چھوڑو. اگر ان کا مال یا ان کی تلاشی جمع میں کوئی سامان نکلا، وہ اگر غائب ہوا تو آپ کی ورتیاں اتر جائیں گی. تو غازی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو ان کا حق ہے. جی جی جی. تو ٹھیک ہے سر. جب واپس ہوئے کمرے میں گئے تو اس کمرے کی یہ حالت جیسے میں بتائی تھی. اس میں ایک ممبر رسول پڑا ہوا تھا، صحیح. اس میں ایک قرآن مجید پڑا ہوا تھا. یہ باتیں، کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شیئر کرتے ہیں لوگ، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو نہیں کر سکتے. جی 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 جی. لیکن جو اس میں آپ مناسب سمجھیں، کیونکہ آپ ہم سے بہتر سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں.
وہ ایڈ کیجئے، جو آپ کے پسند میں نہ آئے جی جی اسے جی جی خارج کر دیجیے۔ تو میرے غازی کو اس کمرے میں کھڑا کیا ہوا تھا، میں نے ہاتھ خالی رکھا، انہوں نے دروازہ تھوڑا سا کھولا کہ دیکھو اپنے بیٹے کو، میں نے کہا جی دیکھوں گا۔ دیکھا تو آپ کو دونوں طرف سے ٹارچ کیا جا رہا تھا، بورڈ لگے ہوئے تھے، اس طرف بھی اس طرف، اللہ اور آپ مسکرا رہے تھے، تو لبوں پہ یہی تھا یا رسول اللہ تیرے تیرے چاہنے چاہنے والوں کی، والا۔ سبحان اللہ۔ وہ 4 لوگ تھے، چاروں گرے، کانوں سے، ناک سے، منہ سے خون آ رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے جملے نکل رہے ہیں ان لوگوں کے، ابھی بھی وہ آتے ہیں جی کبھی، جی 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 نکل رہے ہیں کہ بدبختو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، گھر چلے جائیں گے، نہیں کر سکتے۔ تو میں بولا، میں نے کہا صاحب جی کیا محمد علی کو میں بلا سکتا، اپنا غازی صاحب کو بلا سکتا ہوں اپنے پاس؟ تو انہوں نے کہا پھر جلدی کریں، بلا لیں، کیونکہ جہاں بڑے پہرے دار کھڑے ہیں، باتیں کیمرے چل رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں کو یہ نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے بھاگ جاؤں گا، جی 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 میں نے تو دیکھنا ہے۔ دیکھنا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا ممتاز صاحب آئیں، اپنے والد کے سامنے آئے، تو میں نے کہا یار یہ شرٹ اٹھا نہ رہے، اپنی شرٹ اٹھاؤ، تھوڑی اوپر کرو۔ تو ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ ہنسے، بہت کھل کر ہنسے تو کہنے لگے ابو جی یہ ریورسنگ ہو رہی ہے، صحیح صحیح یہ جو انہوں نے کام کیا یہ ریورس ہو رہا ہے، یہ کرنٹ۔ صحیح 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 تو میں دکھاتا ہوں آپ کو، شرٹ اوپر کی جہاں تک چھاتی تک کی نا، تو یہ چاندی کا رویہ نہیں ہوتا، اس کی مطابق نشان تھے خالی اس کے رکھنے کے، صحیح صحیح کوئی زخم نہیں تھا، کوئی ضرب نہیں سی، کوئی ٹارچ۔ جو ممبر پڑا ہوا تھا وہ آپ نے کہا بدبخت ہو، یہ ممبر رسول ہے، اس کی کیا قدر ہے تمہیں، کیا پہچان ہے تمہیں، اور اوپر میرے اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے، پہلے پڑھو سیکھو پھر اس کا سوال کرو مجھ پر، جو کرنا ہے کرو، مجھ سے کرو۔ میں نے کہا بس سر ٹھیک ہے، چلتے ہیں جہاں ہمیں لے کر جانا ہے، نئی گاڑیاں باہر لگ گئی ہیں، لین ٹو لین ہو گئی ہیں، آپ لوگوں کو گھر چھوڑ کر آئیں۔ تو بات یہ ہے سر کہ یہ ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ جو ہے نا، یہ لوگ بنتے نہیں ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ جی جی اسی طرح، بے شک بے شک۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے۔ میں نے سن 74 سے لے کر 82 تک، خیبر سے کربلا تک 361 مقدس مقامات کا مشاہدہ میں نے کیا، سبحان اللہ سبحان زیارت کی، زیارت حتیٰ کہ کربلا کا ایک ایک چپا میں نے چھانا، سمجھے نا جی، حتیٰ کہ شام تک یزید کی قبر تک گیا صحیح 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 کہ وہاں کیا ہو رہا ہے جی، یہ تو میں نے مشاہدہ کر لیا، زیارتیں کر لی ہیں، یہاں کیا ہے، وہ 2000 فٹ زمین سے نیچے ہے، بلدیہ کی آگ لگی ہوئی ہے، اس طرف سینٹر میں پڑا ہوا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے۔ بغداد شریف میں نے 2.5 سال ابو صالح غوث کبریا بغداد کے سلطان شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی، آپ کے والد محترم جی جی ابو صالح، جی جی آپ کا بحرین کے ذخیرے میں مزار ہے، میں وہاں 2.5 سال میں نے قرآن پڑھا، سبحان اللہ ماشاء 2.5 سال اذان اللہ۔ دی، 2.5 سال وہاں جو ہاتھوں سے اور منہ سے اپنے سے یہ جھاڑو کشی کی، اور ہر جمعہ وہاں پڑھنا، وہاں کے ہمارے 12ویں امام موسیٰ کاظم، آپ نے 14 سال قید نبھائی، آپ کے کمر بند اور جوتے میں ہر جمعے کو اپنی صفائی کرتا تھا ان کی، اور اپنے چہرے پہ لگاتا تھا اور اپنے جسم پہ ملتا تھا اور کمر بند باندھتا تھا، سبحان اللہ کیونکہ ان کی دوستی تھی آپس، جی 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 موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ اور ابو صالح، وہ ان کے آتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، مجلس ہوتی تھی۔ تو 3 ماہ سزا بھی میں نے کاٹی،
शेख फैसल जिंदा थे, शेख मोहम्मद से भी बात हुई, शेख मुबारक से भी हुई, शेख फैसल से अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्हें कोई बहुत बड़ा मकाम उनका है। तो बाद में जब उन्होंने उनके साथ मेरा सामना हुआ तो वो कहने के लगे कि लेशन तमिन्नी मिन्नी किल्ले शर्फ शुफन थे। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, शेख अंत कबीर अना सगीर, मकाम अदब है आपका, जी, जी। और मैं किसी रोजी के लिए या किसी काम के लिए नहीं इधर घूम रहा। अना हिब्बो के आले बैत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस खलास। इसके अलावा मुझे ना आपके रियाल चाहिए, ना डॉलर चाहिए। मैं ये सफ़र करना है और मैंने ये देखना है। सुभान तो अल्लाह। देख के आप मेरी रवानगी है, मैं वापस जा रहा हूँ, आप ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे एक कार्ड भी दिया कि जहाँ जी चाहे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कन्वेंस फ्री, होटल फ्री, सब चीज़। तो फिर मैं सन 82 में 3 के सेंटर में से फिर मैं चला वहाँ से, बगदाद से चला, फिर आया। फिर वो ही एक हस्ती जिस रूम में मेरा सोना होता ना बैठना होता था, कुरान की तिलावत मैं हर डेली रोज़ करता हूँ, इस उम्र में भी करता जी, हूँ। जी, जी। जब तक कुरान ना मैं तिलावत ना करूँ मैं चल ही नहीं सकता। उस रूम में एक अल्लाह के नेक और बर्गज़ीदा बंदे, कुछ बात शेयर नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है। जी, जी, जी। उन्होंने 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ी, उस गुट में पढ़ी, पढ़कर जब उठे मैं बाहर सहन में लेटा हुआ था। तो जब मैंने उन्हें देखा तो उठा, उठकर मैं घोड़ों पर चला गया कि हज़ूर कुछ लंगर खा जाएँ, कुछ चीज़ मेरे घर की खा जाएँ। तो आपने कहा नहीं, काम बहुत हैं, करने हैं। तो आपके यहाँ एक चिराग आ रहा है जो दुनिया में रोशन होगा, हुज़ूर की सारी उम्मत को उठाएगा। सुभान अल्लाह। मुमताज़ साहब का उस वक़्त नामो-निशान नहीं था। सही हो गया। औलाद का सिलसिला ही नहीं था, सिलसिला ही नहीं था। सिलसिला ही नहीं था। तो बड़ी कोशिश मैंने की, बड़ी आलिमती से मैं उनके पाँव पड़ गया कि जी कुछ ना कुछ खा लें। तो उन्होंने कहा कि तेरे शेड के ऊपर दाल पकी हुई है और एक रोटी पड़ी हुई है तेरे लिए, तूने आज रोटी खाई नहीं है। चल फिर एक नवाला तोड़ लिया, लेकिन हाथ में लिया खाली उँगली से, जैसे कुछ जायका लेता है आदमी, जी, बाकी जी, जी। वापस कर दिया कि माँ को भी दे दो, बाप को भी दे दो, वो खुद भी खा लो। ज़िंदगी में 3 मुलाकातें आपसे हो जाएँगी, कोई ऐसी बात नहीं है, ये खबर है। यानी वो बात मैं अपने सीने में पवस्त कर ली। तो सन 85 में मुमताज़ मुमताज़ कादरी कादरी की शहीद अहमद विलादत हुई। की पैदाइश हो गई। फिर भी मैंने इस बात को अपने सीने में बातों को वापस रखा। बहुत और से इसके अलावा गाड़ियों के तंज़ीमों के, बादशाहों के, बेनज़ीर की जब डेथ हुई वहाँ लियाकत बाग में कत्ल है ये, तो उसके बाद कौम मुत्तहिदा की एक पार्टी आई जी, थी जी, जी, ना, जी, जो आई थी। चेक कर रही थी ये तफ्तीश कैसे के लिए आए हुआ थे। जी, किस जी, जी, तरह ऐसे ही, से। ऐसे। उस दिन ड्यूटी जो है मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह के आगे डिग्री कॉलेज है ना, जी, जी, उसके जी। गेट पर लगी हुई थी। सही, 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 सही। एक गाड़ी वहाँ इस्लामाबाद से चली, वहाँ उसमें कोई अरसला था या मंशियात थी या क्या बात थी। तो फैज़ाबाद से लेकर लियाकत बाग तक जितनी भी इंतज़ामिया थी, सबको वायरलेस आ रही थी कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तो किसी ने गाड़ी ना रोक सका। तो मुमताज़ कादरी ने गेट पर, जो गेट है उस कॉलेज का, उसके दाएँ-बाएँ जो फुटपाथ बनी है उसके ऊपर लात अपनी एक रखी हुई थी और खड़े थे। तो जब इन तक आवाज़ आई, इन्होंने वहाँ से लोड की मैगज़ीन और ब्रेस्ट मारा और गाड़ी को उड़ा दिया। आपके फ़ोन बंद हो गए, आपका सिलसिला बंद हो गया। तो पुलिस ने आपको उठाया, ले गए दफ़्तर में। तो जो आईजी से उस वक़्त उन्होंने कहा कि जी इनके वालिद साहब को बुलाया जाए। बुलाया गया नहीं।
تو آپ نے پوچھا مجھ سے کہ جی بیٹھے ہیں، میں بیٹھا. آپ نے کہا جی کیا کھلایا ہے آپ نے اس کو؟ ممتاز قادری یار تم یہ نہ سمجھی کہ میں نوکری سے چلا گیا. تو نے آج انتظامیہ کی لاج رکھ لی، عزت رکھ لی. ہم بڑے بڑے ایسے ہی بس گھومتے رہے لیکن کام تم نے کر دیا. بے شک. تو اب میں نے بابا جی اب میں نے اس کو فاروق آباد بھیجنا ہے کمانڈو کے لیے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ میں نے کہا اسی سے پوچھ لیں. تو پوچھا تو آپ نے بھی یہی کہا کہ جیسے آپ کی مرضی. صدر پاکستان ہمارے جرنیل ریاست پاکستان کے مشرف صاحب، یہ جرنیل بھی تھے اور صدر بھی تھے. جی جی جی. تو جب آپ نے صدر ہاؤس سے راولپنڈی سے اس وقت کچہریوں کے ساتھ جب وہاں سے نکلے تو سکاٹ پورا آ رہا تھا. آپ کی ڈیوٹی جو آگے پل ہے، وہ مریٹ چوک سے جی 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 آگے جو پل جی آتا جی ہے چھتا ہوا، جی جی. آپ کی اس دن ڈیوٹی اس کے آگے لگی ہوئی تھی. تو آپ نے سروٹ مارا تو جرنیل ہے، صدر ہے، کون سلام کیا چیز ہے. ایسے ایسے. آپ نے جب سروٹ نہیں چلا، جواب نہیں ہوا، تو آپ نے جمپ لگایا، گاڑی کے آگے چلے گئے. گاڑی کے آگے اس نے ایسے وہ مکہ ہی ایسے اڑاتا تھا نا، ہاتھ کیا، آپ کو اٹھایا گیا، بختر بند گاڑی میں ڈالا گیا، کوارٹر گارڈ کر دیا. میں جہاں سے بہت فون کرے، بہت معلومات کی، پتہ نہ چلے کہ کہاں ڈیوٹی ہے، کہاں گیا. تو جب صدر صاحب واپس آئے اپنے روم میں، تو جیسے ہی بیڈ پر بیٹھے نا تو انہوں نے سنتری کو آواز دی کہ اندر آؤ. جو صبح جو کنسٹیبل جس نے مجھے سروٹ مارا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کوارٹر گارڈ ہے، ڈک دیا، ابھی اسی وقت حاضر کیا جائے. گاڑی گئی، آپ کو لے آئی. جب آپ پہنچے وہاں تو آپ دروازے کے سامنے جب گئے تو صدر صاحب بیٹھے ہوئے، آپ نے سلوٹ کیا دوسری مرتبہ. تو وہ اٹھ کر کہنے لگے یار بات سن میری، اب میری باری ہے. ایک سلوٹ بھی کیا. صدر مشرف نے. ہاں جی جی. دوسرا بھی کیا. صحیح. جب دوسرا کیا تو کہنے لگے یار یہ پہلا جو سلوٹ ہے یہ صبح کا ہے، صحیح ہو گیا. اب جو ہے جواب آنے کا سلوٹ صحیح ہو کا گیا. جواب دے. اور یار خدا کے لیے میرے سے ناراض نہیں ہونا، صحیح صحیح تو میرے اس کارڈ میں رہے گا. صحیح. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بڑھائیں. جی جی. نواں عرس مبارک آ چکا ہے اور بالکل اس وقت دنیا بھر سے، پاکستان سے زائرین عرس مبارک پر اسلام آباد تشریف لاتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائے، اس کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ اس دفعہ 22 اور 23 فروری کو عرس ہو رہا ہے، کیونکہ ماہ رمضان 28 کو چاند دیکھ رہے ہیں تو قریب آ رہا ہے. اس حوالے سے تھوڑی تیاریوں کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو تیاریوں فرمائیں. کے حوالے سے سر ہم کر رہے ہیں، زور و شور سے ہماری تیاریاں شروع ہیں. اور اس کی ڈیٹ کا آگے پیچھے کرنا، یہ رمضان مبارک آ رہا تھا تو اس میں بڑی مشکلات پیدا ہونی تھی، زائرینوں کے لیے بھی اور وہاں انتظامیہ کے لیے بھی. تو روزہ بھی، پھر اس کے بعد تراویح بھی، یہ بہت جی 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 جی. معاملات تھے. اس لیے میں نے پھر 4-5 دن اسے پیچھے پہلے کر کر دیا. دیا پیچھے. 22 فروری کو اور 23 فروری کو. 22 فروری کو ہم غازی صاحب کے مزار کی غسل دیں گے اور جی جی. چادر پوشی فرمائیں گے، اور نعت خوانی بھی اور قرآن خوانی بھی ہوگی، اور کوئی علماء وغیرہ آ گئے تو وہ خطاب بھی خطابات فرمائیں گے. خطاب کریں صحیح ہو گے، گیا. اور چادر پوشی بھی ہوگی. جی جی جی. ہاں جی وہ بھی کریں گے. اور دوسرے دن کی ہماری یہ جو تیاری ہے وہ، اس میں پھر علماء جو آئیں گے، ہم نے کسی کو اسپیشل کر کے یا دعوت نامے نہیں دیے جی 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 آپ نے آنا ہے تو آپ نے آنا ہے، آپ نے نہیں. ہم نے نیٹ پر جو ویڈیو دی ہے وہ جی جی. چل رہی ہے. سب کو دعوت عام ہے. جی سب کو دعوت عام ہے. اس میں جو بھی آئے ہمارے سروں کا ساتھ، بے شک بے شک. سروں پہ آنکھوں پر ساتھ صاحب آئیں، دوسرے لوگ آئیں، جی کوئی جی بھی آئے، کوئی جی جی. علماء وغیرہ بھی آئے بالکل ہمارے، بالکل. تو ہم انہیں ویلکم کریں گے. ویلکم کریں گے. انتظامیہ کی کل مجھے فون آئے 2-3 انتظامیہ سے بھی، جی کون کون آ رہا ہے؟ میں نے کہا جی جیسے آپ آئیں گے ایسے وہ بھی آ جائیں جی جی. ایسے ایسے ایسے. گے.
تو ہم روک تو نہیں سکتے نا جی۔ جی 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 تو پیران نظام بھی آئیں گے اور بھی علماء نظام بھی آئیں گے ہاں جی۔ یہ دوسرے دن ہی ہماری جو ہوگی ایکٹیویٹی یہ ہے۔ اور اس کی دعا پھر کتنے بجے ہوگی؟ دعا اس 23 کی جو ہے جی فروری کو ہم تقریباً زیادہ تو نہیں، 1-2 علماء کے خطاب کریں گے کہ ہم نے ٹائم نارمل رکھا ہے بالکل جی جی ہاں جی۔ لاسٹ جو ہے 4 بجے ہم دوسرے دن 23 اختتامی دعا ہو جائے گی 23 انتظامی فروری کو دعا دعا ہوگی، اجتماعی دعا جو ہے اجتماع جو ہوگی وہ ہو جائے ہو جائے گی۔ لنگر وغیرہ جو ہے یہ جی 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 چلتے رہیں گے، چلتے رات رہیں دن چلتا ہی ہے، چلتے رہیں گے۔ تو یہ اس حوالے سے عرس کی ہے، انتظامیہ کو ہم نے خبر دے دی تھی اور اپلیکیشن دے دی تھی وہاں ڈی پی جی او جی کو بھی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا تو فرمائے۔ یہ کامیابی ہیں سر۔ جی 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 یہ ہم کون ہوتے ہیں عرس کرنے والے، جی کرانے جی جی والے؟ جی کرنے والے کر بھی رہے ہیں، کرانے ایسے والے ہی ایسے کرا ہی بھی ایسے رہے ہی ہیں۔ تو الحمدللہ بڑا ہی ہمارے ساتھ بہت ہی کہ بہت سے لوگ جو ہیں جی جی غازی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، غازی صاحب کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی جی ایسے ہی ایسے تو اللہ تعالیٰ انہیں سب کو جزائے خیر دے، امت مسلمہ کو۔ جی جی تو یہ ان کا اپنا نصیب ہے۔ انشاءاللہ بڑا بہترین اور اچھے ماحول میں میں کسی قسم کی، یہاں پر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ عروس میں آتے جی بھی جی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ویسا بھی چکر لگاتے رہتے ہیں جی جی کہ میں یہاں پر کسی قسم کی کوئی غیر متعلقہ ایکٹیویٹی ہونے نہیں دیتا۔ جی جی ایسے ہی بڑے منظم انداز میں، خوبصورت انداز کے ساتھ سارے جی جی، انتظامات ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر سگریٹ نہیں پینے دیتا جی کسی جی ایسے ہی ایسے ہی کو۔ سگریٹ پینا ہے جی تو یار میں معذرت کرتا ہوں، آپ باہر چلے جائیں، جی، بہت یہ شکر ہے مقام ہے، ادب ہے، بہت آپ باہر چلے جائیں، سگریٹ پئیں، بازار میں ادھر جا کر جی پئیں۔ جی وہاں پر کوئی دکان لگتی نہیں ہے، کوئی پکوڑے والا، کوئی جلیبی والا، کوئی پنگوڑا، کوئی بنگیں شنگیں ہوتی ہیں نا جی 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 درباروں پہ لگتے جی ہیں جی میلے، ایسے ہی ایسے لیکن یہ نہیں، یہاں میں یہ کام بالکل قطعاً ہی منع کیا، بچوں کو بھی کیا اور خود بھی، کہ نہیں، یہ مقام ادب ہے، یہاں دوسری چیز نہیں ہے۔ حضرت جی جی بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں آپ بیمار بھی تھے، پھر بھی آپ نے بڑا نہیں نہیں وقت نہیں، عنایت میں فرمایا۔ ان باتوں کے اوپر خوش رہتا۔ میں نے جی ایک دو جملے اندر داخل ہوتے ہوئے آپ کو کہیں، میں معذرت بھی نہیں کرتا نہیں ہوں، نہیں نہیں نہیں، آپ کیونکہ ہمارے میں بڑے نے ہیں۔ جو دیکھا ہے نا جی، جی 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 میں نے بہت کچھ یہ جی جی 8 سال 8 ماہ کا میرا یہ سفر ہے۔ جی جی ایسے ہی ایسے ایسے میں نے عرب دیکھا ہے، میں نے کربلا کا ایک ایک ذرا چھانا ہے، جی 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 سمجھے نا۔ تو اب یقین جانے دل تنگ ہے، کیونکہ بات جو کرنی ہوتی ہے وہ تو بندے کرتے نہیں ہیں۔ جی جی ایسے ہی یہ ایسے آپ کو نہیں کہہ رہا، میں دنیا کی جی بات جی کر جی رہا جی ہوں، یہ بالکل لوگ بالکل ایسے۔ بالکل ایسے تو آپ کی جو میڈیا ہے، آپ جو کام لوگ کر رہے ہیں، ویسا بھی آپ پہلے تو کہیں مخالف تھے، کرتے تھے جی یہ میڈیا ایسے ہی ہے جی ایسے، آپ سارے اس کے اوپر آ رہے ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے جی بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ جی 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 ایسے تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں، آپ کے آمین ادارے آمین کی کامیابیاں، اور جو بھی فرد اس میں حصہ لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں دے ہیں جی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت تو شکریہ۔